बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, सूरत तौबा हमारा सलासा तक हुआ था, आयत नंबर 63 तक। 64 से हमें पढ़ना है। अलम यअलमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु व अन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा। क्या इन्हें मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे, इसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा, और ये बहुत बड़ी रुसवाई है। मुनाफिक इस बात से डरते हैं कि मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत नाजिल ना हो जाए जो इन्हें मुनाफिकों के दिलों का हाल बता दे। आप इनसे कहिए और मजाक कर लो, जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह इसे यकीनन जाहिर करके रहेगा। और अगर आप इनसे पूछें कि क्या बातें कर रहे थे, तो कह देंगे हम तो सिर्फ मजाक और दिल लगी कर रहे थे। आप इनसे कहिए, क्या तुम्हारी हंसी और दिल लगी अल्लाह की आयत और इसके रसूल के साथ ही होती है? अब ये जो है ना, ये मुनाफिकों की दिल लगी का जो मौजू था, इनका जो टॉपिक था मजाक का, हंसी मजाक का, तो ये क्या कर रहे थे जब ये गज़वे तबूक में यानी कि जब शामिल हुए थे मुनाफिकीन की जो एक जमात थी। एक तो क्या था कि ये मुनाफिक थे, इनको आना होता नहीं था, और ये दिल चाहते हुए ना चाहते हुए सिर्फ ये बताने के लिए आते थे कि देखो हम भी आपके साथ हैं, हम भी मुसलमानों के साथ हैं। ये उनका बताने का इरादा होता था। तो अब जब आना ही पड़ा तो रास्ते में क्या करते थे, शरारतें उनको सूझती थी, ऐसी बातें करने लगते थे जिससे मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाए। मसलन क्या हुआ कि इस तरीके की उन्होंने क्या बातें की कि एक मुसलमान भी की। अब उन्होंने कैसी बातें की, देखिए कि कैसे कैसे किस किस्म की वो बातें कर रहे थे कि मुसलमान भी अजीब गलत फहमी और दीवानगी में मुब्तला हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हम मक्का के खुरैश पर गालिब आ जाएंगे, तो कैसर और रूम का मुकाबला करने के लिए चढ़ दौड़े हैं। हालांकि रूम वो अजीम ताकत है जो कसरा को भी शिकस्त दे चुका है। यानी कि अब ये लोग रूम से मुकाबला करने जा रहे थे ना, तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये समझ रहे हैं ये रूम तो इतना मतलब बादशाह, ये ऐसा बादशाह है, रूम का बादशाह, उनकी ताकत बहुत वो है, लेकिन इसके बावजूद ये क्या समझ रहे हैं, ये सिर्फ मक्के वालों पर शिकस्त हासिल करके समझ रहे हैं कि ये हम यहाँ पर भी शिकस्त हासिल कर लेंगे, यहाँ पर भी फतेह हासिल कर लेंगे। ये सोच रहे थे इस पर भी गालिब आ जाएंगे। तो ये उनके बारे में ऐसे मजाक उड़ा रहे कि ये अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ रहे हैं। और दूसरा क्या कहने लगा, हम सब जकड़ बंद करके कैद कर दिए जाएंगे और शायद इनके हाथों हमारी पिटाई भी होगी। यानी कि ये लोग बोल रहे हैं कि जिस कुव्वत से हम जंग करने जा रहे हैं, तो ये कैसा है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी है कि एक तो ये लोग इतने मजबूत है, और इनके साथ अगर हम लड़ाई करने खड़े होंगे तो क्या होगा, हमारी ही पिटाई होगी, या तो हमको कैद करके ये लोग लेकर चले जाएंगे। फिर ये क्या ऐसी इस तरीके की बातें करते थे। और जब इनको कहा गया कि ऐसी क्यों बातें कर रहे हो, तो क्या कहने लगे कि नहीं, हम तो सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं, बस ऐसे ही, कोई हमारा इरादा ऐसा कुछ नहीं था। तो इनसे कहा जा रहा है कि क्या तुमको हंसी मजाक के लिए सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल ही मिले हैं, उनकी ही आयतें मिली है, मुसलमान ही मिले हैं? बहाने ना बनाओ, तुम फिल वाक़े ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। आयत नंबर हमारी 66 चल रही है। अगर तो हम तुम्हारे एक ग्रोह को माफ कर भी दे तो दूसरे को जरूर सजा देंगे, क्योंकि वो फिल वाक़े मुजरिम हैं। मुनाफिक मर्द हों या औरतें, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जो बुरे काम का हुक्म देते और भले काम से रोकते हैं, और अपने हाथ भलाई यानी कि भलाई से खींच लेते हैं। वो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया। ये मुनाफिक दरअसल हैं ही नाफरमान। मुनाफिक मर्दों, मुनाफिक औरतों और काफिरों से अल्लाह ने दोजख की आग का वादा कर रखा है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वो इन्हें काफी है, फिर इन पर अल्लाह की फटकार है और इनके लिए दायमी अजाब है। ये इन्हीं लोगों की तरह है जो इनसे पहले थे। वो लोग तुमसे ज्यादा ताकतवर और माल और औलाद के लिहाज से
تم سے بڑھ کر تھے، انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے تو تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے جن میں وہ پڑ گئے تھے۔ یعنی کہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم عاد، سمود، نوح، ابراہیم وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسی قوم تھی کہ جن کی شان و شوکت تم لوگوں سے بڑھ کر تھی، اور انہوں نے بھی تم سے بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کی، اور بعد میں تم نے دیکھا کہ ان کے اترانے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ انہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی کہ مثلا نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم اور مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ اللہ کے شایان نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مسلمان دوست جو ہوتے ہوئے ہیں، وہ ان کی کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو برے کاموں سے روکتے بھی ہیں اور نیکی کی طرف بلاتے بھی ہیں، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا حکم بھی مانتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے نیک اور دیندار دوست ہیں، ایسے لوگ ہمارے جو آس پاس ہے، تو وہ ہم کو کیا کریں گے؟ کہیں نہ کہیں ہمیں الرٹ کرتے رہیں گے، کبھی اکثر ہمیں گناہوں سے بچاتے رہیں گے۔ منافق جو ہے یہ نہیں ہوگا، مشرکین جو ہے اس میں یہ کوالٹی نہیں ہوگی، کافر جو ہے اس میں یہ کوالٹی نہیں ہوگی، دنیا دار جو لوگ ہیں وہ آپ کو دنیا کی طرف کھینچیں گے، اور دیندار اگر آپ کے دوست ہے تو وہ آپ کو ہر وقت کہیں نہ کہیں دین کی طرف کھینچتے رہیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا، آپ دیکھیں کہ ایک ایگزامپل یہی دیکھیے کہ جو بہنیں یہاں پر جڑی ہوئی ہیں، تو ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دوستوں نے یہاں تک جڑایا ہے، ورنہ نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ تو کہیں نہ کہیں ایسے دوست آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کو اپنی لسٹ میں رکھا کریں، ہمیشہ گڈ لسٹ میں، کہ یہ لوگوں کی وجہ سے آج ہم کہیں نہ کہیں دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ہمارے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر کوئی ہمارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو ہم کو کہیں نہ کہیں جوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم وہاں سے ہماری ایک روٹین ہمارا چل پڑتا ہے، پھر ہم یہ یاد ہی نہیں رکھتے کہ ہم نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا اور کون تھے ہمارے پیچھے یہاں تک ہمیں پہنچانے کے لیے۔ تو ایسے دوست ہماری لسٹ میں ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے بارے میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر ہم نیک نہیں ہیں، اگر ہمارے دوست نیک ہیں اور وہ اگر ہمارے لیے تڑپ کے دعا کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بھی بہت فائدے کی چیز ہوگی کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے بہتری ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ جتنے اللہ کے قریب ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم نہ ہوں، تو ایسی حالت میں ایسے دوست، ایسے رشتہ دار ہمارے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ان سب سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام ہوگا۔ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ رضوان اللہ، اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر انسان دنیا میں ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اپنے کام کاج کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی اچھے یونیورسٹی میں میرا نمبر لگ گیا، یا میں نے 10th میں ٹاپ کر لیا، یا میں نے 12th میں ٹاپ کر لیا، یا پھر میرے پاس بہت سارے سٹیٹس ہے، یا میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے۔ یہ ساری چیزیں کامیابی کی، فلاح پانے کی بات نہیں ہے، بلکہ فلاح پانے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے، یہ دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کیا ہم سے اللہ راضی ہے۔ ہم کو ہر وقت اپنے آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کوئی مجھ سے زندگی میں ایسے کام تو نہیں ہو رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اللہ کی ناراضگی والے کام نہ ہوں،
اور اس لیے ہمیشہ دعا کرا کرے کہ اللہم انی اسألک حبک، کہ اللہ مجھے تیری محبت عطا کر. اللہم انی اسألک حبک، حب کہتے ہیں محبت کو. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے لوگوں کی دوستی بھی مجھے عطا کر جن سے تو محبت کرتا ہے. ظاہر ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جائے گی، اور ایسے کام ہم سے کروا جن سے تیری محبت تک ہم پہنچ سکیں. یہ دعا کا مطلب ہے. اس میں نہیں ہے یہ دعا اچانک مجھے یاد آ گئی تو کہ یہ دعا ہم کو یاد رکھنی چاہیے. اگر آپ کو عربی میں نہیں آ رہی ہے یاد کر لیں، نہیں آ رہی ہے اردو میں بول دیا کریں. اے نبی کافروں، آیت نمبر ہماری 73 چل رہی ہے. اے نبی کافروں اور منافقوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ نہ کر سکے. وہ انہیں کیا چیز بری لگی تھی الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا تھا. یعنی کہ یہ جو تھے یہ لوگ کیا سوچتے تھے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ آ گیا، مسلمانوں کے پاس یہ ہجرت کر کے آئے ہیں یہاں پر، اور یہ یہاں پر تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں، لیکن اب یہ جو یہاں آ گئے تو ان کے پاس سارا کچھ آ گیا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ ساری چیزیں، ان کو جیلس ہوتا تھا، حسد کرتے تھے وہ، اور ان کو کیا لگتا تھا کہ اللہ نے ان کے رسول کو اور ان کو اپنی مہربانی سے غنی کر دیا. اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ اعراض کرے یعنی کہ منہ موڑے تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے زمین پر کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے. پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے. بخل یعنی کنجوسی، اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے، یعنی کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا تو اس سے پھر گئے ہو، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے. جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں کو جانتا ہے؟ یعنی کہ کیسے ہے منافق جو ہے زکوٰۃ، اب ان کو کیا کہا جا رہا تھا کہ جب اللہ نے تم کو مال عطا کیا تو تم کیا کرو، اس میں سے زکوٰۃ دو. یہاں پر دینے سے کیا مراد تھا؟ زکوٰۃ ادا کرنا. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا تو ہم ضرور اللہ کی راہ میں دیں گے. تو یہاں پر جب ان کو کہا گیا زکوٰۃ دینے کے لیے تو اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگے، اور اس سے انہوں نے پھر اپنے وعدوں سے وہ پھر گئے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ. اور ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر تانا زنی کرتے ہیں، اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں رکھتے. یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اب یہاں پر یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑے ہی کمزور سے لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا. ایک تو ان کے پاس زیادہ کچھ ہوتا نہیں تھا، پیسہ نہیں ہوتا تھا، سواریاں نہیں ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ بڑے ہی کمزور لوگ ہیں، اور ان کو تانے دیتے تھے جب چاہتا تھا. تو اب یہ کیا، اگر یہ ان کے پاس کم رہتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، کم چندہ دیتے تھے یا کم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور سب کو دکھاوے کی خاطر نہیں کرتے تھے. لیکن یہ لوگ کیا سوچتے تھے کہ دیکھو یہ تو اتنا کم دے رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور یہ ان کا اس وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے تھے. آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں ان سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا. پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور پیچھے گھر بیٹھنے پر خوش ہیں. یعنی کہ یہاں پر جو منافق کی بات آتی ہے کہ اب یہ جو بات آئی ہے کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی اگر بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا.
تو تفاسیر میں عبداللہ بن ابئی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن ابئی کا بار بار ذکر آئے گا. یہ ایسا منافق تھا مدینے میں کہ جو بہت زیادہ رئیس تھا اور امیر تھا اور بڑا خوبصورت اور بڑا صحت مند انسان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کو سب لوگ اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار تھے، اس کو تاج پہنایا جانے والا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سارے کے سارے پھر ادھر پلٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم ماننے لگے. تو یہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتا تھا، کڑتا تھا کہ ان کے آنے کی وجہ سے یہ میرا سارا کام چوپٹ ہو گیا. تو یہ عبداللہ بن جو ابئی ہے یہ منافق تھا. یہ آ کے بیٹھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا تھا. جن بہنوں نے ہماری وہ پڑھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو پھر ان کو یہ سارے کچھ پتا ہے چیزیں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ ان کو ایزیلی سمجھ آ رہا ہوگا، ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ سب کیا ذکر انہوں نے پڑھا تھا. تو یہاں پر جو عبداللہ بن ابئی ہے تو یہ کیسا تھا، ایک ایسا منافق تھا جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن اس کے دل میں منافقت بہت زیادہ تھی. اور اس کا کیا ہوا کہ غزوہ تبوک سے واپسی کی تھوڑی ہی مدت کے بعد عبداللہ بن ابئی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور یہ پکا اور سچا مسلمان اور صحابی بھی تھا ان کا جو بیٹا تھا، اور باپ کی کرتوتوں سے خوب واقف بھی تھا. وہ جب غزوہ بنی مصطلق کے واپسی کے سفر کے دوران عبداللہ بن ابئی نے کہا تھا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ اب مدینہ جا کر ہم کیا کریں گے، عزت والے ہم ہیں اور ہم ذلت والوں کو نکال کر باہر کر دیں گے. تو یہ اس طریقے کی اس نے بات کی تھی. اور جب وہ پھر جب اس کا انتقال ہوا عبداللہ بن ابئی کا، تو اس کے بیٹے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنا کرتا عنایت فرمائے، کیونکہ اس کو کفن نہیں تھا اس وقت پہنانے کے لیے. تو انہوں نے کہ عنایت فرمائے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دے دوں. تو آپ نے اپنا کرتا دے دیا. پھر اس نے درخواست کی کہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو سیدنا عمر نے آپ کا ہاتھ تھام لیا، مطلب آپ کا دامن تھام لیا اور کہا یا رسول اللہ آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے، اور فرمایا کہ تو ان لوگوں کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا. میں ایسا کروں گا کہ 70 بار سے زیادہ دفعہ اس کے لیے دعا کر دوں گا. تو سیدنا عمر کہنے لگے وہ تو منافق تھا، اور اس کی کئی کرتوتیں آپ کو یاد دلائی اور آپ نے اس کے باوجود اس پر نماز جنازہ پڑھی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقوں میں سے جب کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھو اور نہ ہی اس کے لیے دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے رہنا. تو یہاں پر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر منافق ہے تو نہ اس کی نماز جنازہ میں ہمیں جانا ہے اور نہ اس کے لیے دعائیں کرنا ہے. جب تک وہ زندہ ہے اس کے لیے وہ دعائیں کر سکتے کہ اس کو اللہ ہدایت دے دے، لیکن مرنے کے بعد اس کی کوئی دعا پھر قبول نہیں کی جائے گی. اور انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور دوسروں سے کہنے لگے ایسی گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو. آپ ان سے کہیے دوزخ کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے. کاش یہ لوگ کچھ سمجھتے، انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ ان کو کیا چاہیے کہ وہ روئے زیادہ اور ہنسیں کم. اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ نہ سوچے کہ چلو ہم اس کو اپنے اوپر کیوں لیں، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں. ہم کو اگر ریئلائز ہو جائے تو ہم کو کیا ہوگا، بار بار اپنے گناہوں پر رونا آئے گا، شرمندگی ہوگی، تو وہ استغفار کرتے ہوئے ہمیں رونا آئے گا. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. یہ نہیں ہے اس کے برعکس، یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ اپنے انجوائمنٹ میں لگا رہے، خوشیوں میں لگا رہے، اس کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ مجھ سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو رہے ہیں، مجھے توبہ و استغفار کرنے کی بھی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی بھی ضرورت ہے. انسان یہ سوچے ہی نہ، بلکہ ہر وقت اپنے انجوائمنٹ، اپنے ہنسی اور مذاقوں میں لگے رہے. کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت ہنسی مذاق ہی کرتے رہتے ہیں. اگر ان کو گناہ کی، نیکی کی، ثواب کی، جنت کی، دوزخ کی خبر کی کوئی بھی بات بولو وہ ہر چیز میں مذاق نکالتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو وہ ہنسیں کم اور روئے زیادہ. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہے یہ. پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو ان سے کہیے
تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ جو پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے، اور ان کی اموال اور اولاد کی کثرت سے آپ تعجب میں نہ پڑیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی سزا دے اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو ایسا بزی کر دیا، ان کو مال دے دیا، ان کو دولت دے دیا، ان کو اولاد دے دی، کوئی چیز کی ان کے پاس کمی رہی ہی نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایسے ان کو بزی کر دیا اس میں کہ وہ اللہ کی طرف آئیں ہی نہ، اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا کہ وہ اس طرف آئیں۔ اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، اور ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجئے، ہم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور لہٰذا وہ اب کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یعنی کہ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مال تھا، ان کے پاس دولت تھی، خوشحالی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھا؟ پیچھے بیٹھے رہنے والے تھے۔ جب بھی جنگوں میں ان کو چلنے کے لیے کہا جاتا، جہاد کی ان کو دعوت دی جاتی تو کیا کرتے؟ پیچھے رہ جاتے کہ نہیں کوئی نہ کوئی بہانے، کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرتے اور پھر پیچھے رہ جاتے۔ کیوں ہوا یہ سب؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ اب وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کو صرف اپنا انجوائمنٹ، اپنی خوشی، اپنا جو آرام ہے وہ نظر آتا تھا، اس کے پیچھے جو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کے جو انعامات ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے تھے۔ اور انہی لوگ اور یہ رہی اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آئے کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور وہ لوگ بھی بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، عنقریب انہیں دردناک سزا ملے گی۔ اور وہ مریض اور کمزور اور مریض وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن جہاد پر نہیں آنا چاہ رہے۔ دوسرے کون سے ہیں کہ جو ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں کفر ہے، وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے، اور دیہاتی ہے اور کفر ہے ان کے دلوں میں اور ان کو آنا ہی نہیں ہے۔ تیسرے کون سے ہیں کہ جو کمزور ہیں، مریض ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسے سواری نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے کہ جن کو لے کر وہ چلے آپ کے ساتھ، تو یہ سارے لوگ ہیں تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تیسرے جو قسم کے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا خیر خواہ ہے، ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ وہ جو ہے مریض ہے، کمزور ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ جائیں لیکن وہ جا نہیں پاتے کچھ ایسے ریزنز کی وجہ سے۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ اپنی سواری مہیا کریں تو آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں، تو واپس چلے گئے، اور اس غم سے کہ ان کی آنکھیں اشکبار تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں۔ انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا اب یہ کچھ نہیں جانتے۔ یعنی کہ حقیقی معذوروں کی کیفیت کیسی تھی کہ یہ واقعی ہے چلنا چاہ رہے تھے، یہ تڑپ رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جائیں، ہم جنگوں میں شریک ہوں، لیکن کیا ہے ان کے پاس شرعی عذر کیا تھا کہ ایک تو ان کے پاس سواری کا کوئی بندوبست نہیں تھا کہ ظاہر ہے اتنی دور تو پیدل نہیں چل سکتے، تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے
کہ ایسے لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ ضرور چلیں گے. تو آپ نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کہاں اتنا زیادہ جانور ہوتے تھے, گھوڑے اونٹ وغیرہ کے, وہ سب کو بانٹتے پھرے. تو انہوں نے ان کو جب نہیں آنے مل رہا تھا تو وہ کیا کر رہے تھے, رو رہے تھے, تڑپ رہے تھے اس بات کے لیے کہ کاش ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے. اور ان کی آنکھیں اشکبار تھی, اور وہ صدمہ صرف یہ تھا کہ اب ہم جہاد پر نہیں جا سکیں گے, ہم جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. یہ ان کے دلوں کی تڑپ تھی. کہ ایک تو یہ ہوتا ہے انسان مومن, آج ہم اپنے آپ کا اندازہ لگائیں تو ہمارے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک بادل خواستہ ناخواستہ یعنی کہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اپنے فرض پورے کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ ایسا تڑپ کے عبادتیں کرتے ہیں کہ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کب نماز کا وقت آئے, کب روزے کا وقت آئے, کب قرآن کا کلاس کا وقت آئے. تو یہ شوق جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے تو یہ لوگ الگ ہوتے ہیں, ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے, اور جب ان کی کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو وہ روتے ہیں, تڑپتے ہیں. آپ سوچئے کہ کبھی ہم نے اس بات پہ کبھی رویا ہے, کبھی ہماری کلاس مس ہو جانے پر ہم نے رویا ہے, کبھی ہماری نماز مس ہو جانے پر ہم روئے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا, بلکہ ہم تو اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آج کلاس چھوٹ گئی, چلو کوئی نہیں کل کر لیں گے, چلو کوئی نہیں یوٹیوب پہ سن لیں گے. بلکہ یہاں بیٹھ کے سننے کی فائدہ کیا ہے کہ فرشتے آپ پر نور انڈیل رہے ہیں, آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, آپ کے لیے مغفرت طلب کی جا رہی ہے, آپ کی بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں. یہاں بیٹھنے کا فائدہ ایک الگ ہے اور سننے کا فائدہ ایک الگ ہے. ویسے تو ہمارے پاس یوٹیوب پہ ایک سے ایک لیکچرز پڑے ہیں کہ ہم اس کو کبھی بھی سن سکتے ہیں, لیکن یہاں بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سارے کام کاج چھوڑ کر تیری رضا کے لیے ہم یہاں پر یکجو ہو کر یکسو ہو کر بیٹھے ہیں. اللہ صرف تو راضی ہو جا, ورنہ تو یہ ساری چیزیں ہم بیٹھے بیٹھے آرام سے ہر کوئی سن سکتا ہے. کیوں جوائن کر رہے ہیں؟ باقی کی جو بہنیں جو جوائن کر رہی ہیں سارے کام کاج چھوڑ کے جوائن کر رہی ہیں, اسکول سے تھکے ہارے آ کر جوائن کر رہے ہیں, تو کیا ہے ان کا انٹینشن کہ بس اللہ راضی ہو جائے, ہمارا نام آسمانوں پر لیا جائے, فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. یہاں جو بیٹھی ہیں بہنیں, ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں, بخشش ہو رہی ہیں, ان کے اوپر نور انڈیلے جا رہے ہیں. ان کا ہر لمحہ, اب یہ انہوں نے جب سے صبح سے جب انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ آج میری شام میں کلاس ہے تو میں اس کے لیے میں یہ کام ابھی سے نپٹا لوں, ابھی سے میں تیاری کر لوں, تو تاکہ پھر میری 5 بجے کلاس ہے. جب سے ان کا اجر شروع ہو گیا. کسی نے کل سے یہ پلاننگ کر لی تھی کہ میں صبح میں آج کیا بناؤں گی کہ میری جلد سے جلد اتنے بجے میرا ٹائم ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد میں اپنی کلاس شروع کروں گی. تو کسی کو کل سے اجر ملنا شروع ہو گیا. تو کسی کا روز کا اجر کیسا ہے؟ اب جو ہماری روز کی کلاس ہے تو آپ لوگوں کے اجر بھی روز کے روز, مطلب آپ کو اجر کنٹینیو جاری ہے کہ آپ کا کہیں نہ کہیں پلاننگ ہے کہ اب مجھے یہ کام ختم کر کے جلدی سے جلدی کلاس کے لیے ریڈی ہونا ہے. اپنے آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے نا کہ یہ کام اب میں جلدی جلدی کر لوں تو پھر مجھے ڈسٹرب نہ ہو. بچوں کو کھانا کھلانا ہے, بچے اسکول سے یہی ٹائم آتے ہیں, ان کو کھانا کھلانا ہے, ہسبینڈ آ رہے ہیں ان کو چائے دینا ہے. یہ سارے کام کاج جلدی جلدی فارغ کر کے عورتیں اپنے اپنے کام کر کے یہاں بیٹھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی تو ہو رہا ہے. ایسی بہنوں سے ان کو زیادہ اجر مل رہا ہے, ان سے زیادہ اجر مل رہا ہے جو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں. ہاں, ایسا کوئی ریزن بن رہا ہے جو واقعی ان کا جو عذر ہے وہ لیم ایکسکیوز نہیں ہے, ان کا جینین ہے اگر ریزن کہ ان کو کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا پھر ان کو کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ کلاس نہیں جوائن کر رہے, وہ الگ بات ہے. لیکن جو جوائن کر رہے ہیں تو بنا کسی ریزن کے چھوڑ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے ریزنس پہ چھوڑ رہے ہیں. ذرا سا سر دکھ رہا ہے چھوڑ رہے ہیں, بچے تھوڑا سا بچے کھانا نہیں کھایا اس کے لیے چھوڑ رہے ہیں, ہسبینڈ آ رہے ہیں اس کے لیے چھوڑ رہے ہیں. کوئی ریزن نہیں ہے, یہ ریزن ہم بتا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے. آپ سوچیں کہ جس دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا یہ چھوٹے چھوٹے ریزنز پیش کرتے پھریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اعتذرون کہ وہ پھر تم پر جب آئیں گے. اب یہاں پر دیکھیے پارا نمبر 11 ہمارا شروع ہو رہا ہے, پارا نمبر 10 ہمارا ختم ہو گیا ہے. تو یہ کیا کریں گے؟ یا اعتذرون کا کیا مطلب ہے؟ معذرت پیش کرنا. کہ میں معذرت, ہم کیا اللہ کے سامنے کیسے ہم معذرت پیش کریں گے؟ اب یہ کن کی معذرت کی بات ہو رہی ہے؟ جب ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت پیش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب جنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ کے پاس آتے تھے اور معذرتیں پیش کرتے تھے. تو آپ ان سے کہیے لا تعتذروا, کیا تم میرے سامنے بہانے مت بناؤ, اب تم بہانے نہ بناؤ, ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے.
کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں. اب جن کے دلوں میں شوق ہے، تڑپ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑتے ہیں. بس سبیق الخیرات کی لسٹ میں ان کو نام بھی تو لکھانا ہوتا ہے. تو پھر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم بہانے مت بناؤ. اب سوچئے کہ اگر ہم بھی اللہ کے پاس جا کے ایسے بہانے بنائیں گے کہ اللہ فلاں وقت ہماری نماز اس لیے چھوٹ گئی تھی، ہماری کلاس اس لیے چھوٹ گئی تھی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں پڑھا تھا، ہم نے قرآن اس لیے نہیں سمجھا تھا، ہم کو تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا تھا، ہم کو تو عربی نہیں آتی تھی، تو سوچئے کیا یہ ایکسکیوزز ہمارے اللہ کے سامنے قابل قبول ہوں گے؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو زندگی کے، اگر کسی انسان کو 60-70 سال زندگی کے مل رہے ہیں اور اس کے باوجود پھر وہ نہیں سیکھ رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس ایکسکیوز، پھر لیم ایکسکیوز وہ بیان کرے اللہ کے پاس جا کر کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی کسی لوگ کی کسی کے یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس کے 1-2 سال خراب ہو گئے، وہ بیماری میں 1-2 سال چلے گئے، یا بڑھاپے میں 1-2 سال چلے گئے. لیکن ہمارے پاس تو 60-70 سال کی زندگی ہے اگر، تو ہم کب یہ ایکسکیوز بیان کریں گے؟ فلاں وقت کیا ہوا تھا، فلاں وقت کیا ہوا تھا. ہر لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اسی طریقے سے یہاں بھی جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، 5 سے آ کے بہانے بنا رہے تھے کہ ایسا ہو گیا تھا، ویسے ہو گیا تھا، ہم تو آنا ہی چاہ رہے تھے. اب یہاں پر ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ کلاس کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم تو آنا چاہ رہے تھے، ہمارے مسئلے یہ ہیں، ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہمارا وہ مسئلہ تھا. یہاں پر آپ کے مسئلے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. یہ آپ کی خوشی ہے کہ آپ آئیں یا نہ آئیں. آپ آئیں گے اللہ کو راضی کریں گے، آپ نہیں آئیں گے، آپ اللہ کو راضی کریں یا نہ کریں، وہ آپ کا مسئلہ ہے. یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے قسمیں کھائیں اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے، پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے. وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کیا کرتے تھے. جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، یعنی کہ تم ان کو معاف کر دو. تم ان سے اعراض ہی کرو کیونکہ وہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. یعنی کہ عذر، اور یعنی کہ یہ جو منافق ہے، قسمیں کھانے کا ان کا مقصد کیا تھا کہ انہیں مسلمان ہی سمجھایا جائے، انہیں کوئی منافق نہ سمجھے، ان کا یہ مقصد ہوتا تھا. تو اس وجہ سے ان کو کیا کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے آپ منہ پھیر لیجئے، آپ انہیں اعراض کر لیجئے ان سے، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی اگر وہ نہ آئے تو کیا ہماری جنگیں رک گئی. تو یہاں پر وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے. آیت نمبر ہماری 97 چل رہی ہے. وہ قسمیں کھائیں گے تم سے، تم ان سے راضی ہو جاؤ. اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہوگا. یہاں پر بیٹھنے کا، یہاں پر ہمارے دنیا میں جو بھی ہمارے کام ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کو راضی کریں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھے ہیں. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری ٹیچر خوش ہو جائے، یا میرا نام پھر سر فہرست آ جائے، یا میں یاد کر رہی ہوں تو میری لسٹ میں نام آ جائے. یہ ہمارا انٹینشن نہیں ہے. دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے، اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں. تاوان یعنی کہ بوجھ. اور تمہارے معاملے میں گردش زمانے کے منتظر ہیں. گردش زمانہ مطلب کہ تم پر ایسے برے اوقات آ جائے کہ جس میں تم پریشان ہو جاؤ، یہ چاہتے ہیں یہ لوگ. اور بری گردش انہی پر مسلط ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہی کے اوپر ایسے حالات ڈال رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں. اللہ سب کو جاننے والا اور سننے والا ہے. اور کچھ اعرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرے اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. سن لو، یہ واقعی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے. جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور تمہارے ارد گرد بسنے والے
دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ مدینے میں بھی موجود ہیں جو انہیں اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ انہیں تم جانتے اور ہم ہی جانتے، تم انہیں نہیں جانتے، بلکہ ہم ہی انہیں جانتے ہیں۔ جلد ہی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے۔ 2 مرتبہ سزا، منافقوں کو 2 سزائیں سے کیا مراد ہے؟ ایک دنیا کا عذاب اور ایک آخرت کا عذاب۔ یعنی کہ مدینے کے جو چالاک منافق ہیں تو وہ اس قدر ہوشیار اور چالاک ہیں کہ ان کا نفاق اتنا گہرا اور چھپا ہوا ہے کہ وہ اپنی منافقت کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، یہاں تک کہ اپنی منافقت کو مضبوطی پر جمے رہیں، اور عام مسلمان انہیں پکے مسلمان ہی سمجھتے رہیں گے، یعنی کہ یہاں تک کہ اپنے پیغمبرانہ وراثت کی باوجود انہیں نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پیغمبر ہونے کے باوجود بھی ان کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ واقعی منافق ہیں۔ ان کی باتیں ایسی چکنی چپڑی ہوتی تھی، مسلمانوں کے بیچ آ کر بیٹھتے تھے اور ان کے نفاق کو ایسے چھپا کے رکھتے تھے کہ ان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو 2 بار سزا دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک دنیا میں بھی عذاب آئے گا، اب ہمیں نہیں پتا کہ دنیا میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان پر کیسی کیسی آزمائشوں میں ان کو ڈالے گا۔ یہاں سے فائزہ پڑھیے آپ، 1 منٹ فائزہ جی، انمیوٹ کریے اپنا مائک، آیت نمبر 101 سے پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اور السلام۔ کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے خطا کی اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دے، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے معجب ہے، اطمینان ہے، اور اللہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے۔ اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تم تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ان کو سزا دے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اخراج کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائے اور کفر کی باتیں کرے اور ایمانداروں میں تفریق ڈالے، اور اس شخص کے قیام کا سامان کرے جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائے جائیں کہ بجز بھلائی کی اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ رکیے فائزہ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کون سی مسجد کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر مسجد زرار کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو مسجد زرار انہوں نے بنائی تھی، کہ انہوں نے کیا کیا تھا، یہ منافقین جو تھے، مسجد زرار منافقین نے مدینے میں تعمیر کی تھی۔ یہ جو مدینے کے جو منافقین تھے، اور اس کی تعمیر کا مرکزی کردار جو تھا، مین جو اہم انسان تھا، وہ کون تھا؟ ابو عامر تھا، اور یہ شخص انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور عیسائی عالم تھا یہ، کہ اس نے درویشی اختیار کر لی تھی، یعنی کہ فقیروں کی طرح اس نے اختیار کر لیا تھا، اور عام لوگوں میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ لوگ اس کی بہت بات مانتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ یہ مسجد زرار بنائی۔ کیوں بنائی انہوں نے؟ تاکہ وہاں بیٹھ کر یہ لوگ کیا کریں گے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کریں گے، اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم یہ مسجد، اب لوگ تو سمجھیں گے کہ یہ مسجد ہے، لوگوں کی نماز کی جگہ ہے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے کیا کیا، جیسے اپنی پلاننگ کی کہ مسجد زرار بنائی انہوں نے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ آئے یہاں پر اور نماز پڑھائے، تو جب آپ نماز پڑھانے کے لیے جانے ہی والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں جانے سے روک دیا، اور پھر بتایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ کیسے ہیں، منافق ہیں، ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کیا ہے، منافقت ہے، نفاق ہے ان کے دلوں میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار کی تعمیر کی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کس غرض سے، کس ناپاک سازشوں سے یہ بنائی گئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کر دیا، پتہ کرا دیا
تو ہرگز اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہو، یعنی کہ یہاں پر آیا نا کہ اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو. یہاں پر مسجد کا ذکر نہیں آیا، جہاں پر آیا ہے مسجد تو وہاں پر آپ چھوٹا سا لکھ لیجئے مسجد زرار، تو آپ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا. تو پھر آپ نے یہاں پر نماز نہیں پڑھائی، اور پھر آپ نے 2 صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً جا کر اس مسجد کو آگ لگا دے. تو اس مسجد کو پھر آگ لگا دی گئی. چلیے پڑھیے. پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہے، پھر وہ کہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ سے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی. ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش ہو جائے تو خیر، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی. وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے. تو تم لوگ اپنی اس بیعہ پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشیاں مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے ہو، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکن رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. اور ایسے مومنون کو آپ خوشخبری سنا دیجئے. پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ داری ہی ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں. اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا اور صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا. پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بالکل لا تعلق ہو گئے. واقع ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا. پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی. بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے. اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے. پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے. بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد پیش ہے ان کو یہ زیبات نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائے، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھے. یہ اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ پر چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ بنا ہوا ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام نیک کام میں لکھا گیا. یقیناً اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا. ایک منٹ رک جائیے. اچھا آیت نمبر 121 پہ سٹاپ کریے آپ، میں بھی ذرا تھوڑا سا سمجھاؤں. اب یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر 118، اور ان 3 آدمیوں پر بھی مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا. ملتوی کرنا مطلب سٹاپ کر دیا گیا تھا. ان کے بارے میں کوئی آیت نہیں اتر رہی تھی، ان کی معافی کے بارے میں یا ان کے بارے میں کوئی بات نہیں اتر رہی تھی. اب یہ 3 لوگ کون تھے؟ یہ 3 لوگ سیدنا کعب بن مالک اور سیدنا ہلال بن مرارہ، سیدنا ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے. یہ تینوں تھے. ان کا ذکر آیا ہے کہ یہ بہت نیک تھے، متقی تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے. اور بعد میں کیا ہوا
کہ وہ مطلب ایسے نہیں تھے کہ منافق نہیں تھے، لیکن کسی وجہ سے پھر وہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے. انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا جانے کا، لیکن کسی ریزن سے اب انہوں نے سوچا کہ ابھی قافلہ نکلنے والا ہے، ابھی قافلہ آنے والا ہے، ابھی ہم چلیں گے ان کے ساتھ، ابھی ہم چلیں گے، اس طریقے سے انہوں نے کہا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ قافلہ آگے چلا گیا اور وہ پھر پیچھے رہ گئے. تو یہاں پر کعب بن مالک جو ہیں وہ خود اپنا قصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تو ان کے ساتھ مطلب میں 2 لڑائیوں میں خود بھی شریک تھا، اور جنگ بدر میں نے ارادہ کر لیا تھا، جنگ تبوک کے موقع پر میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ چاشت کے وقت جب مدینہ تشریف لائیں گے تو میں آپ کو سچ سچ کہہ دوں گا. اور آپ اکثر جب سفر سے تشریف لاتے تو چاشت کے وقت ہی مسجد میں آتے تھے اور 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے. جب میں نے آپ کو سچ سچ بات بتا دی تو آپ نے صحابہ کرام کو مجھ سے اور میرے 2 ساتھیوں یعنی کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی ان سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا. جب ان لوگوں نے اپنی غلطی کو مان لیا کہ کیا ہوا کہ جو منافق لوگ تھے دوسرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اب یہ لوگ جنگ سے جب واپس آ گئے تو تب کی بات ہے یہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو جو منافقین تھے تو انہوں نے جھوٹے جھوٹے بہانے تلاش لیے، عذر تلاش لیے، ایکسکیوز بیان کر لیے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ایسا مسئلہ تھا، ہم اس لیے نہیں آئے، ہم تو آنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کیا کیا، جھوٹے جھوٹے بہانے بنا دیے. لیکن یہ جو 3 لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے کیا کہا کہ تم بھی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس طریقے سے جھوٹے بہانے بیان کر دو. تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، بلکہ جو ہم نے کیا ہے ہم وہی بات کریں گے. تو انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بات بتا دی کہ یا رسول اللہ ہم بس الکسی کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، ورنہ ہم تو بالکل آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار تھے. ہم نے سوچا کہ ابھی نکلیں گے اور قافلہ کافی آگے تک نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان سے بات کرنے کو منع کر دیا. یہ تینوں جو لوگ تھے ان سے کیا کہا کہ یہ تینوں لوگوں سے کوئی بھی بات چیت نہ کرے. تو ہم 3 آدمیوں کے سوا جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور جھوٹے عذر جس نے تراش رہے تھے تو ان کے لیے کوئی حکم نہیں آیا. اب صحابہ نے ہم سب سے بات چیت کرنا چھوڑ دی اور اس حال میں زندگی ہم پر دوبھر ہو گئی. مطلب یہ جو آیا تھا اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، کہ مطلب زمین کی فراخی کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو گئی. زمین کی فراخی کے باوجود مطلب کہ اتنے سب لوگ ان کے آس پاس تھے لیکن ان سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، ان کے اوپر زندگی تنگ ہو گئی تھی. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ سارے صحابہ نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دی. اور اب انہوں نے کیا کہا، کعب بن مالک یہ بیان کریں، ان کی زبان سے یہ ان کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ مجھے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اسی حال میں مر گیا تو آپ میرے جنازے پر نماز بھی نہیں پڑھیں گے. دیکھیں ان کا ایمان کتنا تھا کہ وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ اگر میں اسی حال میں مر گیا تو میرے جنازے پہ کون نماز پڑھے گا، یا خدا نہ خواستہ آپ کی وفات ہو جائے تو میں ساری عمر اسی مصیبت میں مبتلا رہوں گا، نہ کوئی مجھ سے بات چیت کرے گا، اور اگر مر گیا تو کوئی نماز بھی نہ پڑھے گا. آخر 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. اس وقت تہائی رات باقی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے، اور ام سلمہ میری بھلائی کی فکر میں ہمیشہ رہتی تھی اور میری مدد کرنا چاہتی تھی. میں نے ام سلمہ سے رضی اللہ عنہ سے کہا، ام سلمہ کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ کو سب سے پہلے سنایا کہ وہاں تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں کعب کو مبارکباد کہلا بھیجوں. آپ نے فرمایا لوگ ہجوم کر کے آئیں گے اور نیندیں خراب کر دیں گے. جب آپ نے صبح کی نماز پڑھی تو لوگوں کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی، اور آپ کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہو. ہم 3 آدمیوں کے لیے جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا حکم اتارا. اسی طریقے سے سیدنا کعب بن مالک جو ہیں تو وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جو 3 آدمیوں میں سے جو ہم لوگ پیچھے رہ گئے تھے تو کعب بن مالک آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن کعب انہیں لے کر چلا کرتے تھے. اور عبداللہ بن کعب کہتے ہیں جب کعب اپنا قصہ بیان کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اپنی توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ کے رسول کے پاس ایسی آیت اتر گئی جس سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تو انہوں نے اپنی ان کا جو سارا مال تھا تو وہ سارا کا سارا انہوں نے صدقہ کر دیا. اسی طریقے سے سیدنا کعب جو تھے
تو یہ کیسے ان کو کیا ہوا، انہوں نے کیا بیان کی کہ جن دنوں یہ صحابہ نے میرے سے گفتگو بند کر دی، سب لوگ میرے سے بات نہیں کر رہے تھے، اب سوچیے کہ ان کے لیے کتنا مشکل وہ وقت گزرا ہوگا۔ 50 دن گزرے ان لوگوں کے اوپر ایسے کہ جہاں سے جاتے جب وہ کسی کو سلام بھی کرتے تو کوئی انہیں سلام کا جواب نہیں دیتا، لوگ ان کو دیکھتے اور پیٹ پھیر کر چلے جاتے، سب صحابہ بھی، رسول اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو وہ یہ دیکھیے کہ جو مومن بنتے ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ مومنوں کا جو اعراض کرنا ہے بہت تکلیف سے گزرتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں، سب نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ سوچئے کہ اگر ہمارے گھر میں اگر ہم صبح اٹھے اور ہم سے کوئی بات نہ کرے تو یہ ہمارے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی۔ جو انسان بہت زیادہ باتیں کرنے والے ہیں، جن کو بہت زیادہ اپنے رشتہ داروں سے ایسا تعلقات رکھنے کی عادت ہے، اور سوچیے کہ اگر کوئی ہم اپنے ہی گھر میں اگر ہیں ہم، اور ہمارے گھر میں اگر ہم سے کوئی 8 دن بھی یا 4 دن بھی کنٹینیو سارے کے سارے ہم سے بات کرنا بند کر دیں تو یہ سوچیے کتنا مشکل وقت گزرتا ہوگا۔ تو یہ تینوں جو صحابی تھے ان کے اوپر پورے 50 دن گزرے ایسے کہ جب یہ اپنے توبہ و استغفار کرتے، روتے اپنے اکیلے میں، اور جب نمازوں کو جاتے تو لوگ ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے، ان سے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یہ سیدنا جو کعب تھے تو انہوں نے فرمایا کہ جب سب لوگوں نے مجھ سے گفتگو بند کر دی تو انہی دنوں شام کے عیسائیوں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ غسان کا ایک خط مجھے لپٹا ہوا دیا، جس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صحاب تم پر بہت تشدد کرتے ہیں، تم ایسے حقیر آدمی نہیں جسے ضائع کیا جائے، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری پوری قدر کریں گے۔ میں نے یہ خط پڑھ کر سمجھ لیا کہ ایک اور آزمائش مجھ پر نازل ہوئی ہے، چنانچہ میں نے اس خط کو فوراً چولہے میں ڈال دیا۔ اسی طرح 40 دن گزر گئے تو ہم تینوں کو حکم ہوا کہ اپنی اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے کہ ان کو کتنی سختی ہو گئی کہ سارے لوگ ان سے بات کرنا چھوڑ دیے، جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ مسجد میں جا رہے ہیں تو کوئی ان سے بات نہیں کر رہا ہے، سلام کر رہے ہیں تو کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ کتنا زیادہ ان کے اوپر مشکل وقت گزرا ہوگا یہ، اور جبکہ یہ بہت ہی ویلیویبل لوگ تھے، ایسے نہیں ہے کہ یہ منافق تھے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ یہ مسلمانوں میں عزت والے لوگ تھے، مومن لوگ تھے، سچے اور پکے مومن تھے۔ تو اب ان کو کیا کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ ان کی بیویوں کو کیا کہا گیا کہ تم بھی ان کو اب چھوڑ دو اکیلے۔ تو کعب نے میں نے پوچھا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو۔ ہلال بن امیہ کی بیوی آپ کے پاس گئی اور کہنے لگی ہلال بن امیہ نہایت کمزور ہے اور وہ اکیلے نہیں رہ سکتے۔ آپ نے اسے اپنے خاوند کے پاس رہنے کی اجازت دے دی لیکن صحبت کی اجازت نہیں دی، مگر میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے مائکے چلی جاؤ۔ اور یعنی کہ یہ سیدنا کعب بن مالک فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی کیا کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا کہ بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھی مائکے بھیج دیا اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ نہ کر دے۔ اور 40 یعنی کل 50 دن گزر جانے کے بعد ہم لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان مخلص صحابہ کا جو کڑا امتحان لیا تھا اس میں وہ پورے اترے۔ پھر اللہ نے نہایت شفقت بھرے الفاظ میں ان کی صرف توبہ ہی قبول نہیں فرمائی بلکہ اگلی آیت میں ان کی سچائی، راست بازی اور وفاداری کی بھی تعریف کی۔ یعنی کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ نیک تھے، سچے تھے، اور پھر وہاں پر چھت پر سے پھر ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ یہ تینوں کی توبہ قبول ہو گئی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر چلے تو جب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے خوشی کے مارے، اور یہ خوش ہو رہے تھے کہ اللہ نے ہمارے بارے میں ایک ایسی آیت نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ایسے ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور راست باز لوگوں کا ساتھ، یعنی کہ ایسے اہل مدینہ کے لیے، دیہاتیوں کے لیے جو ان کے ساتھ میں بستے ہیں اور جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے والے، اور یہ ایسے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں اور مجاہدین ہیں اور سچے اور پکے مسلمان ہیں، اور ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے پھر دعائیں قبول کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے سوچے کہ ان کا وہ ٹائم کتنا، ان کی فیلنگ کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، جب ان کو 50 دن کے بعد یہ خوشخبری دی گئی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں، تو وہ خوشی دوڑے جا رہے تھے اور سب لوگ ان کو سلام کر کے مبارکبادیں دے رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیسا ہوگا وہ وقت
اللہ تعالیٰ دیکھیے نیک لوگوں پر کیسی آزمائشیں لاتا ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ دیکھیں اتنے نیک تھے، ایک بار نہیں گئے تو کیا ہوا. ہم کیا سمجھتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر، ہم اتنے نیک ہیں، ایک نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، ایک بار ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو کیا ہوا، ایک کلاس ہم نے اٹینڈ نہیں کری تو کیا ہوا. ہم یہ سوچتے ہیں نا. لیکن یہ دیکھیے کہ کیسے لوگ تھے، اتنے نیک لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شامل رہتے تھے، لیکن ایک بار صرف الکسی کی وجہ سے یہ نہیں گیا. اور انہوں نے سچ بھی بیان کر دیا کہ یہ سچ تھا کہ ہم بنا کسی ریزن کی وجہ کے باوجود بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں آئے. انہوں نے کوئی عذر نہیں تلاش کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، عذر تلاش کرتے ہیں، لیم ایکسکیوزز ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعی یہ 3 لوگوں کی توبہ کی جو قبولیت کا جو واقعہ آیا ہے، اس میں جتنے بار پڑھو بس اتنے بار آنکھیں نم ہوتی ہیں، اشکار ہوتی ہیں. اور یہ جب بھی میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا دیا ہے اپنی کلاس میں، لیکن جتنے بار میں پڑھتی ہوں تو میرے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ میں اس کو سناؤں اور اپنے اپنے آنسوؤں کو روک سکوں. چلیے فائزہ پڑھیے. جی. اور آیت نمبر 121. اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کا نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کے اچھے سے بدلہ دے. اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں. اے ایمان والو، کفار سے لڑو جو تمہارے پاس آئے ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اب جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ تو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں. اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے. اور کیا ان کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ لوگ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر بھی چل دیتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے جن سے ہے، جن کو تمہاری مضرت کے بات نہایت گران گزرتی ہے، جو تمہاری منفیت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. سورہ یونس سنی اور یہاں سے آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں. کیا ان لوگوں کی اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیجی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا. کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے. بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا. وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. یہی اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو. ایک منٹ فائزہ، دیکھیے آیت نمبر 3 میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ہم نے اس سے پہلے بھی انڈر لائن کیا تھا نا یہ والا سینٹینس، دوسری بار آیا یہ سینٹینس کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. پڑھیے آگے. تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی ہی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا. وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم نفسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں. بلا شبہ رات اور دن کے بعد دیگر آنے میں اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. جن لوگوں کا ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دینوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. یقیناً جو لوگ ایمان لائے
اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ایمان کے سبب ہدایت کرے گا۔ اور نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کے باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی آخر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں پر ایک منٹ فائزہ، ٹھیک ہے چلیے، اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 10، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے جو نیک لوگ ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم کو کرنا پڑے گا؟ نیک اعمال بھی کرتے رہنا ہے، ایمان بھی لانا ہے۔ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسے نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہاں ان کی پکار یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، کیا کہیں گے وہ وہاں پر؟ دعواہم فیہا، ان کی پکار کیا ہوگی، ان کی باتیں کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اور تحیتہم فیہا سلام، اور وہ ایک دوسرے کو تحیہ یعنی کہ تحفے میں کیا دیں گے وہ ایک دوسرے کو؟ سلام، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، آپس کی دعا ان کی کیا ہوگی؟ سلام کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو جو سلام کرتے ہیں ایکچولی وہ دعا ہے، آپ ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، سوچ کے دیا کریں کہ آپ کس کو دعا دے رہے، السلام علیکم یعنی کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ دیکھیے کہ جنت کے لوگوں کی یہ دعا ہے، یہ جب آپ سلام کریں تو اس بات کو محسوس کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ایسے لوگوں کی دعا کیا ہوگی؟ تم پر سلامتی ہو، اور ان کا خاتمہ کلام کیا ہوگا؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہے جو رب العالمین ہے۔ دیکھیے، امیجن کریے ان جنتوں میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیے اور خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی جنتوں میں داخل کرے۔ دعائیں کیجیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے اعمال کروا، ایسے نیک لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کو تو یہ جنتوں میں داخل کرے گا، اور جو ایسی باتیں کریں گے، آپ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلام پیش کریں گے، اور جب آپ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تب بھی کیا کریں گے؟ اللہ کی تعریف کریں گے، الحمد للہ رب العالمین کہیں گے۔ سبحان اللہ، جب ہم جنتوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو ایک خوشی سی دل میں محسوس ہونے لگتی ہے کہ اللہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو وہاں پر امیجن کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو بھی تو نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ ہم محنت تو کر رہے ہیں، اللہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، بس قبول کرنا تیرا کام۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، جو محنتیں ہم کر رہے ہیں اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ بس تو ہم سے راضی ہو جا، ورنہ ہمارے پاس ایسے کوئی بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں جو پہلے کے لوگوں نے کیے ہیں۔ انہوں نے اتنی سختیاں برداشت کی ہیں کہ دیکھیں کہ ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی سختی نہیں برداشت کر رہے ہیں، ہم تو آرام سے سکون سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں، ہیٹر میں بیٹھے ہیں، اپنے بستروں میں گرم نرم صوفوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی بستروں میں بیٹھے ہیں، اور ان کو کوئی نہ جانے کی دھوپ کی تپش ہے۔ پہلے کے لوگوں نے کتنی مشکلیں اٹھائی دین کو آگے بڑھانے میں، دین پر عمل کرنے میں۔ ہمارے لیے تو اتنی ساری آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، اور تو اور آج کل جو آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں تو اس کے لیے تو اور زیادہ اتنی آسانیاں ہو گئی کہ ہمیں گھر بیٹھے سارے دین کی نالج مل رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم دین کی طرف نہیں آتے ہیں، دین کی نالج نہیں لیتے ہیں، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو میری بہنوں، جب بھی جنت کا ذکر آئے اپنے آپ کو وہاں پر امیجن کر کے سوچئے کہ میں بھی وہاں ہوں، میں بھی ایک دوسرے کو سلام کر رہی ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہوں، میں بھی یہ کہوں گی الحمدللہ رب العالمین۔ ظاہر ہے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں گے جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز دے گا۔ اور اگر اللہ بھی ان لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد سے جلد چاہتے ہیں، تو اب تک ان کی مدت پوری ہو چکی۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو فوراً اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ڈال دیتا، کوئی اس کے اوپر تکلیف نہیں ڈال دیتا، کوئی پریشانی نہیں ڈال دیتا، بلکہ اسے مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ آئے اور میرا بندہ کیا کرے، توبہ و استغفار کر لے۔ لیکن نیکی کے بارے میں کیا ہے کہ جیسے ہی اس نے ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر دینا شروع کر دیا۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اگر آپ نے صبح ارادہ کیا تھا ان میں سے اٹھ کے کہ آج میری کلاس ہے تو مجھے تیاری کرنا ہے جلدی جلدی، تو آپ کو صبح سے اس کا اجر ملنا شروع ہو گیا، آپ کے اجر میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میں گناہوں میں بھی ایسے ہی جلدی کرتا تو پھر کیا ہوتا تھا، مگر اللہ کا یہ دستور نہیں، لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں انہیں ہم نے سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔
اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اپنے پہلو یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہر حالت میں پکارتا ہے. پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. ایسے حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. اب دیکھیے، چیک کریے، کب کب ایسا ہم نے بھی کیا. جب ایک دم پریشانی آئی ہماری تہجدیں شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے روزے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری نمازیں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے روزوں اور ہمارے نمازوں میں اور ہمارے سجدوں میں ہمیں آنسو آنے لگتے ہیں. اور جیسے ہی تکلیف دور ہو جاتی ہے پھر تہجد تو کیا، فرض نمازیں بھی چھوٹنے لگتی ہے. تو یہاں پر چیک کریں، کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی کبھی ایسا کرتے ہیں؟ ہم بھی ایک کمزور سے انسان ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے ہر وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، ایک دم مڈل میں رہنا چاہیے. کہ یہ نہیں ہے کہ تکلیفیں آئی، پریشانی آئی تو توبہ استغفار کر دی، سجدوں میں پڑے رہے، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے، عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں، ہماری نمازیں بہت اچھی ہو گئی ہے، ہماری تہجدیں بہت اچھی ہو گئی ہے، اور جیسی پریشانی دور ہو گئی تو سارا کچھ چھوڑ دیا. بلکہ یہ گناہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہی تو آزمائش کرتا ہے انسان پر تکلیفیں ڈال کر. اور ہم تم سے پہلے کی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے. ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ تم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. جب ان کے کافروں پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے تو کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ، اس میں تبدیلی کر دو. آپ ان سے کہیے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اب یہ جو تھے کفار کی طرف سے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ ہوتا تھا کہ مشرکین قریش یہ سمجھتے تھے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسے لکھا ہے. اور یہ کیا کرتے تھے کہ ان دو مطالبے انہوں نے پیش کیے تھے. ایک یہ کہ اس قرآن کے بجائے کوئی ایسا قرآن لاؤ جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ سارا قرآن دوسری قسم کا نہیں لا سکتے تو کم سے کم اس میں کچھ چیزیں چینج کر دو جس کی بنا پر ہم تمہارے ساتھ صلاح و سمجھوتے کی راستہ اختیار کر لیں. یعنی کہ قرآن میں اس حصے کو ہٹا دو جو بت پرستی وغیرہ سے متعلق ہے. یعنی کہ ہم کو یہ کام کرنے سے منع مت کرو. تمہارے قرآن میں جو یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ تمہارے معبودوں کو چھوڑ دو تو یہ چیز قرآن میں سے نکال دو. اگر تم ایسا کرو گے اب جب چاہے اپنے اللہ کو پکارو اور اس کی عبادت کر دو. یہ یعنی کہ ایسی ہم کو اجازت دے دو کہ ہم چاہے ادھر آئیں چاہے ادھر جائیں، ہم کو کوئی منائی نہ رہے. اور یہ کہ آج کل بھی مختلف مذاہب کے درمیان یہی بنیادی رہا فرق کہ اب یا تو یعنی اپنی چھوڑو یا نہ دوسروں کو چھیڑو. یعنی کہ یہ اپنا اپنا کرو، جس کو جو کرنا ہے وہ کرنے دو. یا قرآن میں یہ بات نہیں ہے لکھی ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر وحی کیا گیا ہے اور یہ میرے اختیار سے باہر ہے کہ کوئی اور قرآن لاؤں یا اس کی جو اندر جو ہے اس کے اندر میں چینجز کر سکوں. تو یہ میرے بس میں نہیں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں. یہ مجھے حق نہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں. میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. آیت نمبر 15 ختم ہوئی. اور آپ کہیے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے قرآن نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا. میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے پھر بھی تم سوچتے نہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک ایک عام انسان کی طرح ان کے ساتھ رہے اور بعد میں پھر ان کے پر وحی نازل ہوئی تو وہ قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں وہ سوچتے؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے. ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور نہ فائدہ پہنچا سکیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہوں گے. اللہ کے یہاں یہ ہمارے سفارشی یعنی کہ کون؟ ان کے جو بت ہیں جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں. تو یہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بخشوا لیں گے. آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں سے معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں.
ابتداءً لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے، ان کے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ ان سے کہیے، غیب کے امور تو اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر یہ ہماری نشانیوں کی مختلف توجہات پیش کرنے کے لیے ان میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے، اللہ بہت جلد تمہاری چال بازیوں کا جواب دے گا۔ تم جو چالیں تم چل رہے ہو، یقیناً ہمارے رسول یعنی کہ فرشتے انہیں لکھتے جا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور ان کشتیوں کو آندھی آ کر پکڑ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں، تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھیرے میں آ گئے۔ تو اس وقت عبادت کو اسی لیے خالص کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن کر رہیں گے۔ پھر اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے پلٹ جاتے ہیں اور زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، دھیان سے سنو، تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزہ لوٹ لو، پھر تمہیں اللہ ہی کے پاس آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی یعنی کہ یہ لوگ جو تھے، کافر جو مشرک جو تھے، کیا کرتے تھے کہ ہر وقت اپنے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوتا تھا، جب کشتی میں سفر کرتے تھے، طوفان یا ہوائیں جب ان کو گھیر لیتی تھی اور جب ان کو اپنی موت سامنے نظر آتی تھی، تو اس وقت کیا کرتے تھے، اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور اللہ سے یہ کہتے تھے کہ اگر ہم یہاں سے بچ نکلیں گے تو ہم کیا کریں گے، صرف اللہ کی خاص عبادت کریں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے بچا لیتا تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ فوراً اپنے معبودوں کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ تو یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے۔ مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی، اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ اس کی پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ تو یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم یعنی کہ عذاب آ پہنچا، تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کھیتی کیا ہے، دنیا ہے، دنیا کی زندگی کھیتی کی طرح اس کی مثال دی گئی ہے۔ یہاں پر کوئی سچ مچ کوئی کھیت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں پر پانی آیا اور بہار آ گئی اور سب ہریالی ہو گئی اور پھر عذاب آ گیا اور وہ سارا کچھ جل گیا، نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، یہ مثال دنیا کی مثال ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ اس طرح کیا ہے، جیسے دنیا کی جس طرح نباتات پر جو بن آتا ہے، پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جو زمین کے خطے کو خوب زینت بخشتے ہیں، اس طرح یہ انسانوں کے اعمال ہیں۔ اور جب اسے دنیا کی ہر چیز حسین نظر آنے لگتی ہے، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نواز دیتا ہے، ہر چیز اس کو عطا کر دیتا ہے، اور اس کو جب اس کا پورا دل اپنا لگا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ دن مزے اور عیش کے آرام کے ہیں، اب زندگی کا لطف اٹھاؤ، اتنے میں کیا ہوتا ہے، اللہ کا حکم یعنی کہ موت آ جاتی ہے۔ یہ بہار جو بتایا جا رہا ہے کہ عذاب جو آ گیا کھیتی پر، جو عذاب آ گیا، تو یہ عذاب کیا ہے کہ موت آ گئی، اور جس طرح کھیتی پر کوئی آفت آنے یا کٹ جانے کے بعد کئی دنوں تک اس کا وجود ہی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، اس طرح مر جانے والا انسان بھی کیسا ہوتا ہے، تھوڑی مدت کے بعد لوگوں کے دلوں سے بھی غائب ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کا نام و نشان تک دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ اس دنیا میں آباد ہو کر رخصت ہونے والے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ ان کے نام تھے، ان کے چرچے تھے، اور مرنے کے بعد تھوڑے دن تک ان کو لوگوں نے یاد کیا، بعد میں سب ان کو بھول بھال گئے، اب وہ مٹی میں مل گئے اور ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ ان کے ساتھ کیا حالات پیش آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسی مثالیں دے کر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیاوی زندگی میں تم بزی نہ ہو جانا،
یہ تو کیا ہے، ایک اٹریکشن والی چیز ہے، تم کو صرف بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو یہ زندگی ایک رونق دار چیز ہے، یہ اٹریکشن والی چیز ہے. اگر تم اس میں محو ہو گئے، اس میں بزی ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو پھر تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم ایسی زندگی پر ریجھتے ہو، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. یعنی کہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو آرائش اور آرام کی زندگیاں ہیں، اس سے کئی گنا بہتر تو جنت ہے، جنت کے گھر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو کہاں بلا رہا ہے؟ جنت کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. اور ہم کہاں دوڑ رہے ہیں؟ دنیا کی طرف، دنیا کی رنگینیوں کی طرف. دنیا کی رنگینیاں جو ہے ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہیں، اور ہم ہر وقت دنیا کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں اپنے گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے لیے محنتیں کرتے ہیں اور دن رات ایک کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں ہر طریقے سے آرام کی چیز بن جائے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی بدلہ ہوگا، اور اس سے زیادہ بھی. ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت. اے یہی لوگ جنتی ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ اصحاب الجنہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصحاب الجنہ میں بنا دے. اللہ ہم سے بھی ایسے کام کروا کہ ہم اصحاب الجنہ میں ہمارا نام لکھ دے. جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہے. ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں. یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور تم کرتے بھی تھے، تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا، اور سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے. اور جو کچھ یہ جھوٹ گڑھ رہے تھے ان سب انہیں بھول جائیں گے. یعنی کہ دیکھیے کہ یہ معبود جو ہمارے حاجت روا مشکل کشا جن کو بنا لیا ہے لوگوں نے دنیا میں، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے مشکل کشا ہے، کچھ ہمارے حاجت روا ہے. کچھ بزرگوں کو، کچھ دینداروں کو انہوں نے کیا کیا کہ کئی جو بزرگان دین ہیں ان کو حاجت روا بنا لیا کہ یہ ہماری حاجت پوری کرنے والے ہیں، یہ ہمارے مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، یہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، یہ ہماری فریاد کو سنتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ جب قیامت کے دن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ان سے دور کر دے گا. اور وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں کیا پتا کہ تم ہم کو ہمارے مرنے کے بعد تم ہمارے لیے ہم کو پکارا کرتے تھے، ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ ہم تو اس دنیا سے جا چکے تھے. جو اس دنیا سے جا چکا اس کو نہیں پتا کہ اس کو کون پکار رہا ہے، اس سے کون مانگ رہا ہے، واسطے مانگ رہا ہے، کون سے سفارش کی امیدیں رکھ رہا ہے. تو یہ وہ کہیں گے کہ قیامت کے دن یہ سارے جو ان کے باطل خدا ہے جن کی یہ پوجا کرتے تھے، یا پھر جن کے بارے میں یہ اپنے ان کو حاجت روا جن کو انہوں نے بنا لیا تھا جو مشرکین تھے، تو یہ کیا کریں گے کہ ان کو کہا جائے گا کہ دیکھو یہ سارے کے سارے اب تم سے جدا ہو گئے. اب یہ خود بھی اللہ کے لیے مجبور ہے اور تم بھی اللہ کے سامنے مجبور ہو. یہ ہے اللہ تمہارا. وہ یقیناً اب وہ کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو آسمان اور زمین میں تمہیں رزق کون دیتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ لوگ جب یہ سب اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھے گا کہ آسمان اور زمین سے کون رزق تمہیں دیتا ہے، کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے. اب دیکھیے کہ کان کا سننا، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا اگر اللہ تعالیٰ چھین لے تو کون ہے جو اس کو واپس لوٹا سکتا ہے؟ اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ تو فوراً بول اٹھیں گے اللہ. پھر ان سے کہیے پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ ہے تمہارا حقیقی پروردگار. پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، یعنی کہ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ یہ ساری باتیں تمہیں کھلا پتا ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ انسان بھٹکا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بھٹکا رہا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو کھو رہا ہے. اس طرح آپ کے پروردگار کی بات ان کا بد کرداروں پر صادق آ گئی کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے. آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بھی پیدا بھی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی کی خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟
آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتے اللہ یہ کہ اسے راہ بتائی جائے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کئی فتح کمون، آیت نمبر 35 کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے رہا ہے، راستے بھی دکھا رہا ہے، احکامات بھی ہمارے سامنے لا رہا ہے، نبی بھی بھیج رہا ہے، ایسے حالات بھی پیدا کر رہا ہے کہ ہمیں دین کی طرف لے کر آئے، پھر اس کے باوجود بھی کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ غلط فیصلے کیسے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی کہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا، یہ قیاس ہے، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا اور کوئی بنا سکے، بلکہ یہ تو اپنی سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور الکتاب کی تفصیل یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی قرآن بنا ڈالا؟ آپ ان سے کہیے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی ایسی ہی کوئی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو تم مدد کے لیے بلا سکو بلا لو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کو وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، حالانکہ ابھی تک اس کا مال سامنے ہی نہیں آیا۔ اب یہ تو باتیں ہو رہی ہیں کس کی؟ مشرکین مکہ کی باتیں ہو رہی تھی، مکہ والوں کی باتیں ہو رہی تھی کہ انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا اور انہوں نے اس میں باتیں نکالی۔ لیکن آج ہم دیکھیے کہ ہم قرآن پر کتنا یقین رکھتے ہیں، کتنا ہم اس کو مانتے ہیں۔ ماننا کس کو ہوا؟ یہ نہیں کہ قرآن ہمارے گھروں میں اور ادب سے رکھا ہوا ہے اور ہم ان کو پڑھتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں اور اوپر سجا کر رکھ دیتے، بلکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے اس کے احکامات کو ہم کتنا مانتے ہیں، اس میں لکھی ہوئی باتوں کو ہم کتنا مانتے ہیں، کتنوں کو چھوڑتے ہیں، گناہ سمجھ کر ہم کتنوں کو چھوڑتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے، اور آپ کا پروردگار ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دے تو ان سے کہیے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا، تم سے بری الذمہ ہوں جو میں کرتا ہوں اور اس سے میں بری الذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو ہیں مگر آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، چاہے وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں۔ کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، چاہے وہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو۔ اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ دل کی بینائی، دل کا اندھا پن، اور آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے، یہ دل کا اندھا پن ہے۔ اور بہرا پن بھی کیا ہے؟ دل کا بہرا پن، کہ ان کو اگر کوئی چیز کی طرف بلایا جائے تو وہ آتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کو نہ کوئی بات سنائی دیتی ہے اور نہ کوئی ان کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ یہاں پر ہمارا آیت نمبر 44 ختم ہوا ہے، 45 تو یہاں تک رہنے دیتے ہیں، ثلاثت تک کافی ٹائم ہو جائے گا، نماز اذان ہو گئی ہے، یا پھر 2 پیج ہے، انشاءاللہ اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر جو کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو وہ یوں محسوس کریں گے جیسے دنیا میں دن کے صرف ایک ساتھ ہی رہے ہوں اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا وہی خسارے میں پڑے رہیں گے اور راہ راست پر نہ آئے۔ جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ ہو آپ کے جیتے جی آپ کو دکھلا دیں یا آپ سے پہلے آپ کو اٹھا لیں، بہرحال ہمارے پاس ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے۔ جو کچھ وہ کرتے رہے اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وہ یہ پوچھتے ہیں اگر تم سچے ہو جو دھمکی ہمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی؟ آپ ان سے کہیے مجھے تو اپنے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں، مگر جو اللہ کی مشیت ہو۔ امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب ان کی یہ مدت پوری ہو جاتی تو پھر ایک گھڑی کی تقدیر وہ تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اور آپ ان سے پوچھئے ذرا سوچو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ جائے، کافی بڑا ہے، انشاءاللہ ہم 50 تک ہی رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، تھوڑی سی انشاءاللہ دعا کریں گے۔